नाग और मारिया दम बखुद खलाई जहाज को देखते रहे। वो चट्टान की ऊँट में थे और इस ख्याल से परेशान कि अगर खलाबाज ने जो अभी अभी खलाई जहाज के अंदर गया है बटन ऊपर कर दिया तो जहाज कभी तबाह न होगा और खलाई जहाज उसे बचाकर ऊपर सितारे में ले जाएगा और फिर जाने क्या हो सकता है कि ये शख्स किसी मंसूबे पर अमल करते हुए ज़मीन पर हमला करके यहाँ के इंसानों को मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिटा दे। यही खतरे और खदशे थे जो मारिया और नाग दोनों के दिलों में उठ रहे थे। खलाई इंसान अभी तक खलाई जहाज के अंदर था। जहाज के फटने में बमुश्किल 15-20 मिनट रह गए थे। मारिया ने कहा, मुझे यकीन है कि इस कमबख्त को अंदर जाते ये पता चल गया होगा कि जहाज को तबाह कर देने वाला बटन दबाया हुआ है। उसने पहला काम ये किया होगा कि बटन को ऊपर कर दिया होगा। नाग अभी जवाब देने के बारे में सोच ही रहा था कि खलाई जहाज का दरवाज़ा खुला और अंदर से वही खलाई इंसान बाहर निकलकर दरवाजे में खड़ा हो गया। खलाई जहाज की सीढ़ी अभी तक लटक रही थी। उसने मुंह से बड़ी तेज आवाज़ निकाली जिस पर संगे मरमर के तहखाने से अचानक दो खलाई इंसान एक खलाई इंसान को स्ट्रेचर पर उठाए बाहर निकले और खलाई जहाज की तरफ बढ़े। गालबन उनका एक साथी जख्मी हो चुका था। पहले वाला खलाई इंसान ये देखने जहाज पर आया था कि कोई खतरा तो नहीं और अब सब खैरियत है का नारा लगाकर उसने अपने दूसरे साथियों को बुलाया था। वैसे वो सभी इस बात पर ज़रूर हैरान हो रहे थे कि उनके जो साथी जहाज़ को खला से उड़ा कर लाए हैं वो कहाँ चले गए हैं। तहखाने से आने वाले खलाई इंसान भी अपने बीमार साथी को लेकर खलाई जहाज़ में सवार हो गए। दूसरे ही लम्हे जहाज़ की सीढ़ी ऊपर उठा दी गई। दरवाज़ा बंद हो गया और जहाज़ की मशीन चलने की आवाज़ आई। मारिया ने सर झुका लिया और नाउमीदी के अंदाज में बोली, देख लिया, अब क्या कर सकते हैं। हमारा सारा मंसूबा दरे का दरा रह गया। इन लोगों ने तबाही का बटन ऊपर कर दिया है। अब वो बड़े इत्मीनान से ऊपर उठ जाएंगे। वहां जाकर जब उन्हें मालूम होगा कि कार वालों ने उनकी तजर्बा गाहें बर्बाद कर दी हैं तो ये अपनी शुआओं से उन्हें बसम करके रख देंगे और फिर हमारी ज़मीन पर हमलावर होंगे। नाग ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर कहा, अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। बस हमें यही सोचकर खुश होना चाहिए कि इन लोगों का ध्यान खतरे के बटन की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो सबकी निगाहों से पोशीदा लगा होता है। ये महज तुम्हारी खुशफहमी या नाग। ये लोग हमारे चंगुल से निकल कर जा रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद हम इनके चंगुल में होंगे। नाग बोला, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, अभी 10 मिनट बाकी हैं। नाग और मारिया चट्टान की ऊँट में बैठे खलाई जहाज़ को मुसलसल तके जा रहे थे जो संगे मरमर के चबूतरे से टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सफ़ेद चांदी जैसे गुंबद पर से सुर्ख रोशनी निकल रही थी और पहलुओं में से नीली रोशनी की शुआएं उभरने लगी थीं। एक रॉकेट चल रहा था, अभी 2 और रॉकेट चलने वाले थे। इन दोनों रॉकेटों के चलने के बाद खलाई जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना था। नाग और मारिया के दिल की धड़कनें तेज तर होती रहीं। उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ इस एक ख्याल से वाबस्ता थीं कि खुदा करे खलाई इंसान बटन ऊपर करना भूल गए हों और ये जहाज़ 5-7 मिनट बाद फट जाए। ऐसा न हो कि ये लोग दुनिया वालों के लिए एक भयानक खतरा बनकर ऊपर चले जाएं। खलाई जहाज़ का तीसरा रॉकेट भी चला दिया गया। मारिया ने बेइख्तियार कहा, वो लोग जा रहे हैं। अब इस दुनिया का खुदा ही हाफिज है। अब इन लोगों की तबाही से दुनिया वालों को कौन बचाएगा। नाग ने संजीदगी से होंठ बेचते हुए कहा, खामोश रहो मारिया, बस देखती जाओ। उनके अंदाजे के मुताबिक जहाज़ के तबाह होने में सिर्फ 2-3 मिनट ही रह गए थे। खलाई जहाज़ की तमाम खिड़कियां रोशन थीं। सुर्ख रोशनी की चमक बढ़ गई थी और नीली रोशनी की शुआएं भी तेज हो गई थीं। खलाई जहाज़ का तीसरा और आखिरी रॉकेट भी फायर कर दिया गया था। इसके साथ ही जजीरे पर एक शोर सा बुलंद हुआ। दरख्तों की शाखें तेज हवा में दोहरी होकर झूमने लगी
اور خلائی جہاز نے آہستہ آہستہ سنگ مرمر کے چبوترے سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ ناگ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل اس کے حلق میں آ کر دھڑک رہا ہے۔ بس اب اسے پھٹ جانا چاہیے، وقت ہو گیا ہے، وقت وقت۔ ابھی یہ لفظ ناگ کے ہونٹوں پر ہی تھا کہ آسمان پر ایک زبردست چمک پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی زبردست دھماکے کے ساتھ خلائی جہاز پھٹ گیا۔ یہ چمک اس قدر تیز تھی کہ ناگ اور ماریا نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اصل دھماکہ اس کے بعد ہوا۔ یہ دھماکہ ایسے تھا جیسے جزیرہ پھٹ گیا ہو، جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ سارے جزیرے میں گویا بھونچال آ گیا۔ آگ کے شعلے درختوں سے کئی سو گز اوپر اٹھ اٹھ کر لہرانے لگے۔ یہ دوسرا دھماکہ سنگ مرمر کے چبوترے کے تہہ خانے کا تھا، جس میں خلائی لوگوں نے نہ جانے کون کون سی گیسیں اکٹھی کر رکھی تھیں، جو خلائی جہاز کے پھٹنے کے بعد گرمی پہنچنے سے پھٹ گئیں۔ ناگ اور ماریا نے خوشی سے نعرے لگائے، لیکن وہ ابھی تک چٹان کی اونٹ میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ شعلے درختوں کو چاٹ رہے تھے اور پتھر اڑ اڑ کر گر رہے تھے۔ ساری رات یہ آگ روشن رہی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو جزیرے پر ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ ناگ اور ماریا غار سے نکل کر خلائی جہاز کے پیڈ پر گئے۔ وہاں سوائے ایک خوفناک عظیم گڑھے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس گڑھے میں پتھر اور لوہا پگھل کر لاوا بن چکا تھا، جو ابھی تک ہلکی ہلکی بھاپ چھوڑتے ہوئے ابل رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، آخر یہ مصیبت دنیا والوں کے سر سے ٹل گئی، ناگ نے اطمینان سے کہا۔ ماریا بولی، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ خلائی انسانوں نے اندر جا کر اوپر اٹھے ہوئے بٹن کی طرف دھیان نہ دیا، نہیں تو ہماری تباہی یقینی تھی۔ کچھ دیر گڑھے کے پاس کھڑے رہنے کے بعد واپس لوٹے۔ وہاں گرمی بہت تھی، ارد گرد کے سارے درخت جل کر راکھ ہو چکے تھے، جزیرے میں ایک بھی پرندہ نہیں تھا، سارے پرندے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ ماریا اور ناگ ساحل پر گھومنے لگے۔ یہاں انہیں اپنے جہاز کے جلے ہوئے تخت ملے۔ کچھ تختے ایسے تھے جو انہیں بالکل نئے لگے، یہ اصل میں بحری ڈاکوؤں کی جلی ہوئی کشتیوں کے نشان تھے، مگر ماریا اور ناگ بحری ڈاکوؤں کے مارکے سے بے خبر تھے۔ اب امبر کو کہاں تلاش کیا جائے؟ ماریا نے پوچھا۔ ناگ ہنس دیا۔ بھائی، امبر تو کہیں نہ کہیں ہمیں مل ہی جائے گا۔ ابھی سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ہم اس جزیرے سے کس طرح سے باہر نکلیں۔ یہاں تو کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جس پر سوار ہو کر ہم سمندر میں اپنا سفر شروع کر سکیں۔ ماریا نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے، یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل زیادہ دور نہیں ہے۔ امبر نے کہا تھا کہ اگر ہم کشتی لے کر یہاں سے چلے تو زیادہ سے زیادہ 6 روز کے بعد شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کشتی کہاں سے حاصل کریں۔ ہاں، یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے حل کرنے کے لیے، اور یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں تھا جس کی مدد سے وہ درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے چھوٹی موٹی کشتی ہی تیار کر لیتے۔ یہاں وہ دونوں بے بس تھے۔ اسی طرح انہیں جزیرے پر رہتے ہوئے 3-4 روز گزر گئے۔ صبح اٹھ کر سمندر کنارے جا کر غسل کرتے، درختوں سے پھل توڑ کر کھاتے، تالاب کا میٹھا پانی پیتے اور جزیرے میں چکر لگانا شروع کر دیتے۔ شام کو بھی درختوں کا پھل کھا کر اور پانی پی کر غار میں جا کر بیٹھ جاتے، کچھ دیر باتیں کرتے اور پھر سو جاتے۔ یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا۔ دونوں اس جزیرے سے بیزار ہو گئے۔ ایک روز ماریا نے کہا، ناگ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جزیرے کے اصلی باشندے یہاں کہیں موجود ہوں؟ ناگ ماریا کے اس خیال پر ہنس دیا۔ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو ہمیں کہیں دکھائی نہ دیتے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اس جزیرے کی آوارہ گردی کرتے ہوئے، اور ان میں سے ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر جزیرے پر جہاز پھٹنے سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا، اس کی آواز سن کر بھی وہ اس طرف نہ آئے۔ نہیں، یہ بے آباد جزیرہ ہے، یہاں سوائے ہمارے اور کوئی انسان نہیں ہے۔ ماریا نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ خلائی جہاز والوں نے اپنے سنگ مرمر کے چبوترے والے تہہ خانے میں یہاں کے اصلی باشندوں کو ہلاک کر کر ان کی لاشیں چھپا رکھی تھی؟
آخر وہ لوگ انہیں کہاں سے مل گئے تھے؟ ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی، مقامی لوگوں کی لاشیں اس نے بھی تہہ خانے میں دیکھی تھیں۔ لیکن ماریا، میرا مطلب ہے اگر وہ یہاں کے مقامی باشندے تھے تو اب کہاں چلے گئے؟ اتنے زور کے دھماکے کی آواز سن کر بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور وہ سوئے رہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ مقامی لوگوں کی لاشیں نہیں تھیں، بلکہ ہو سکتا ہے باہر سے کچھ لوگ اس جزیرے پر آئے ہوں اور خلائی انسانوں نے انہیں ہلاک کر لاشیں تہہ خانے میں رکھ لی ہوں۔ ماریا بھی جیسے ناگ کے اس خیال کی قائل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ پھر وہ جیسے سر ہلا کر بولی، لیکن ناگ بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ یہاں ارد گرد کوئی ایسا جزیرہ ضرور ہے جہاں جنگلی لوگ آباد ہیں۔ ماریا بہن، اگر یہاں قریب کوئی آبادی ہوتی تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی اپنی کشتیاں چلاتے ادھر ضرور آتے، مگر یہاں تو ہم نے کبھی کسی ایسی کشتی کو نہیں دیکھا۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ ہم کوئی کشتی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماریا کچھ سوچ کر بولی، امبر خدا جانے کن حالات میں یہاں سے نکلا ہے کہ اس کی ایک بھی نشانی اس جزیرے پر موجود نہیں۔ خزانہ جو غار میں چھپا رکھا تھا وہ بھی غائب ہے۔ یقیناً امبر کو کوئی محفوظ کشتی یا جہاز مل گیا ہوگا، تبھی تو وہ خزانے کا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر پریشانی کے عالم میں یہاں سے فرار ہوا ہوتا تو خزانہ تو یہیں چھوڑ جاتا۔ ماریا نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بحری ڈاکوؤں نے جزیرے پر حملہ کر دیا ہو اور وہ خزانہ لوٹ کر امبر کو قید کر لے گئے ہو۔ ناگ ہنس پڑا، آخر تم عورت ہو اور عورتوں کی طرح ہی سوچتی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امبر یوں ہی کسی کی قید میں آنے والی شے نہیں ہے؟ اس کے پاس ہم دونوں سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن امبر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم اس دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہیں کر سکتی، مگر زنجیروں میں تو جکڑ سکتی ہے۔ امبر کو اتنی آسانی سے زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ ماریا، یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ اب سامنے ایک سمندری چٹان ریت میں سے اپنا سینہ نکالے کھڑی تھی۔ وہ چٹان کے قریب سے ہو کر گھومنے ہی والے تھے کہ اچانک ماریا کے ہونٹوں سے خوشی کی ایک چیخ سی نکل گئی۔ کشتی، وہ دیکھو! ماریا نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس جانب ناگ نے دیکھا۔ وہ سمندر میں ایک کشتی ساحل کی طرف بہتی چلی آ رہی تھی۔ ناگ بھی تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کس کی کشتی ہو سکتی ہے ماریا؟ میرا خیال ہے ضرور امبر ہماری تلاش میں واپس جزیرے پر آ رہا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے کشتی میں 2 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نیزے اور کندھوں پر تیر کمان ہیں، تو ضرور اس جزیرے کے باشندے ہوں گے۔ وہ کسی ساتھ والے جزیرے کے وحشی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ اسی جزیرے کی طرف آ رہے ہیں، مگر یہ لوگ پہلے کہاں تھے؟ اب کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ماریا بھی غور سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب یہ جنگلی مجھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے رنگ دار ہیں، بالوں میں طوطے کے پال لگے ہوئے ہیں، دانت بڑے خونخوار ہیں۔ ضرور یہ آدم خور وحشی ہیں۔ ناگ بولا، فکر نہ کرو، میں ان سے بات کروں گا، ان سے مدد حاصل کرنے کی درخواست کروں گا۔ اگر انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کے حق میں اچھا نہ ہوگا، پھر ان کی کشتی ہمارے کام آئے گی۔ ماریا خوش ہو کر کہنے لگی، تمہارا یہ آخری جملہ بڑا اچھا ہے ناگ۔ یقیناً ان کی کشتی ہمارے کام آئے گی۔ انہوں نے اپنی کشتیاں اتنی اعلیٰ مہارت سے بنائی تھیں کہ بڑے سے بڑے سمندری طوفان میں بھی نہیں الٹتی تھیں، بس لہروں کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی تھیں۔ ناگ نے سرگوشی میں کہا، وہ لوگ ساحل کے قریب آ گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کشتی میں کوئی تیسرا آدمی بھی ہے، مگر کشتی میں لیٹا ہوا ہے۔ شاید اس کے ہاتھ پاؤں ان لوگوں نے باندھ رکھے ہیں۔ ماریا جٹ بولی، ضرور یہ آدم خور ہے۔ یہ آدمی کوئی ان کا قیدی ہے، کہیں سے پکڑ کر بیچارے کو یہاں کھانے کے لیے لا رہے ہیں۔ دیکھا جائے گا۔ ناگ، میرا خیال ہے تم اپنا روپ بدل لو، نہیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ نیزہ مار کر تمہیں شدید زخمی کر دے۔ ناگ بولا، لیکن ماریا، میں تو ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
تاکہ ان سے کشتی حاصل کی جا سکے۔ ماریا نے سر چٹک کر کہا، خدا کے لیے ان وحشیوں سے نیک سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ یہ آدم خور ہیں، تمہاری کوئی بات نہیں سمجھیں گے، الٹا تمہیں قتل کر ڈالیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر بھی تمہیں نہ بچا سکوں میں۔ جلدی سے اپنا روپ تبدیل کر لو، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اب وہ لوگ ساحل پر آ چکے تھے اور کشتی کو کھینچ کر کنارے پر لا رہے تھے۔ ماریا نے بے صبری کے عالم میں ذرا اونچی آواز میں ناگ سے کہا، دیر نہ کرو ناگ بھائی۔ اس کی آواز ایک وحشی نے سن لی اور وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ویران بے آباد جزیرے میں ایک عورت کی آواز، اس کے لیے عجیب حیرانی کی بات تھی۔ اس نے نیزہ ہاتھ میں تھام لیا اور جدھر سے آواز آئی تھی ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا تو خیر اسے نظر نہیں آ سکتی تھی، البتہ ناگ کی ایک جھلک اسے چٹان کی اوٹ سے نظر آ گئی۔ وحشی نے تیز لہجے میں اپنے ساتھی سے کوئی بات کی اور نیزہ اچھالتا اس چٹان کی طرف بھاگا جس کی اوٹ میں ناگ اور ماریا چھپے ہوئے تھے۔ ماریا جلدی سے پڑے ہٹ گئی۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کر زور سے سانس لیا اور پلک جھپکنے میں وہ ایک پتلا سا سبز رنگ کا سانپ بن کر چٹان کے اوپر پتھروں کی اوٹ میں جا بیٹھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے وحشی کو اپنی طرف آتے دیکھنے لگا۔ وحشی کا ساتھی بھی تیر کمان پکڑے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ چٹان کے پیچھے ان کی موت بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ناگ بھی انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہیں ہلاک کرنا ناگ اور ماریا کے لیے بڑی آسان بات تھی، مگر وہ ان سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کیے بغیر انہیں موت کی نیند سلانا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کشتی میں جس شخص کو وہ قید کر کر لائے ہیں وہ کون ہے اور اسے کس مقصد کے لیے اس جزیرے پر لایا گیا ہے۔ وحشی نیزے تانے دبے دبے قدم اٹھاتے چٹان کے عقب میں کود پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ ادھر ضرور وہ عورت کھڑی ہوگی جس کی آواز انہوں نے ابھی سنی تھی، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دونوں وحشی پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ کچھ دیر وہ یہاں وہاں ماریا کو تلاش کرتے پھرے، آخر سروں کو اس خیال سے جھٹک کر کہ یہ ان کا وہم تھا واپس اپنی کشتی کی جانب چل پڑے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ناگ وہی چٹان پر بیٹھا رہا۔ جب وحشی کشتی کے پاس پہنچ گئے تو ناگ چٹان پر سے رینگتا ہوا نیچے اترا، چلتا ہوا خاموشی سے کشتی کی طرف آ گیا۔ وحشیوں نے کشتی میں سے ایک آدمی کو باہر نکالا۔ اس آدمی کا رنگ گورا، بال سیاہ اور قد کاٹ مضبوط تھا۔ وہ کوئی جہازی لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ وحشی اسے گھسیٹتے ہوئے ریت پر ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اسے درخت کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا۔ اب انہوں نے درخت کے نیچے جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں قیدی کی پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ ماریا لرز گئی۔ یہ بدبخت آدم خور تھے اور اس نوجوان کو آگ میں بھون کر کھانے کے لیے وہاں لائے تھے۔ ماریا نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان کو ان بے رحم جانوروں سے بچائے گی اور ہرگز ان کا لقمہ نہ بننے دے گی۔ اس نے ادھر ادھر ناگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ناگ بھی یہ سارا تماشا ایک جگہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ فوراً سمجھ گیا کہ ماریا اسے کس مقصد کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ ناگ رینگ کر ماریا کے پاس جا پہنچا اور اپنے سرخ آنکھوں سے مقام کی طرف تکنے لگا جہاں اس کے خیال کے مطابق ماریا کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے ماریا کی بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ ماریا نے لپک کر ناگ کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا اور سرگوشی میں کہا، یہ آدم خور ہے، اس مظلوم انسان کو بھون کر کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ناگ نے کہا، میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم فکر نہ کرو، یہ بدبخت اس مظلوم کو کبھی ہڑپ نہ کر سکیں گے۔ میں ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ انہیں سانپ بن کر ڈسوں، آج ان سے دو ہاتھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ماریا نے جھٹ کہا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ سوچنا ناگ، یہ بڑے وحشی لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ناگ تنک کر بولا، تم میری مردانگی کی توہین کر رہی ہو ماریا، میں ابھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ ماریا اسے منع کرتی رہ گئی، لیکن ناگ پھنکار مار کر وحشیوں کی طرف بڑھا۔
وہ درخت کے پاس کھڑے لکڑیاں مرنے والے قیدی کے پاؤں میں رکھ رہے تھے۔ ناگ ایک دم زمین سے 1 فٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وحشی نے سانپ دیکھا تو اپنا نیزہ تاک کر اس پر مارا۔ ناگ اسی نیزے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہاتاں مقابلہ کر کر اپنی ہلاکت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو ہی نیزہ اس کے قریب گرا، سانپ پھنکار مار کر انسان کے روپ میں آ گیا۔ ایک دم سے سانپ کو انسان کا روپ بدلتے دیکھ کر وحشی ششدر رہ گئے۔ ناگ نے جلدی سے نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور وحشیوں کو للکارا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشیوں کے تو منہ کھلے تھے اور آنکھیں پھٹی تھیں۔ یہی حال اس گورے قیدی کا ہو رہا تھا جو درخت کے ساتھ بندھا زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ ناگ نے انہیں للکار کر کہا، اس آدمی کو چھوڑ دو، نہیں تو میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک وحشی اپنی جگہ کھڑا رہا لیکن دوسرا نیزہ تان کر ناگ پر حملہ آور ہو گیا۔ ناگ نے اس کا وار بڑی مشکل سے بچایا۔ اس نے محسوس کیا کہ وحشی بڑا ماہر نشانے باز تھا۔ اگر وہ اچھل کر پڑے نہ ہٹ جاتا تو اس کا نیزہ سیدھا اس کے سینے میں گھس گیا ہوتا۔ اب ناگ نے حملہ کیا، نیزہ وحشی کے قریب گر پڑا۔ دونوں نہاتے ہو گئے۔ ناگ نے وحشی کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرا لیا مگر وہ بھی کافی طاقتور تھا۔ پھرتی کے ساتھ ناگ کے نیچے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس بار وحشی نے ناگ کو گرا لیا۔ کچھ دیر ریت پر کشتی ہوتی رہی۔ ناگ کسی طرح سے وحشی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ماریا قریب کھڑی بے قابو دل کے ساتھ یہ جنگ دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے خواہ مخواہ بلا اپنے سر لے لی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ناگ تھک گیا ہے جبکہ وحشی ابھی تک تازہ دم ہے۔ ناگ ایک داؤ کھا کر ریت پر اوندے منہ گر پڑا۔ وحشی نے لپک کر اپنا نیزہ اٹھایا اور اسے تان کر ناگ کے سینے میں اتارنے ہی لگا تھا کہ ماریا لپک کر آئی اور اس نے پیچھے سے ٹانگ مار کر وحشی کو گرا دیا۔ اس آسمانی ٹانگ سے وحشی چکر کھا گیا، منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹانگ پیچھے سے اسے کس نے ماری ہے۔ اس نے اپنی ساتھی کو آواز دی لیکن اس سے پہلے کہ دوسرا ساتھی مدد کو آگے آئے، ماریا کا نیزہ وحشی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ ناگ کپڑے جاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے وحشی کی گگی بند گئی تھی کیونکہ اس نے صرف دیکھا تھا کہ جس نیزے سے اس کا ساتھی ہلاک ہوا ہے وہ ناگ نے نہیں مارا تھا بلکہ آسمان سے آ کر نیچے گرا تھا۔ وحشی ایک دم سجدے میں گر پڑا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر گورے قیدی کی رسیاں کاٹی اور اس زبان میں جو اس وقت تقریباً سابی ملکوں میں سمجھی جاتی تھی پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ گورے قیدی نے بتایا کہ وہ ملک ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، ایک عیسائی گوروں کا تاجر ہے۔ میں اپنے تجارتی جہاز پر شمالی افریقہ کی بندرگاہ سے سفر پر نکلا۔ راستے میں ہمارے جہاز پر بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے مال اسباب لوٹ کر مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک کشتی میں سوار ہو کر کھلے سمندر کی جانب نکل گیا۔ میرے ساتھ کچھ اور مسافر بھی تھے۔ ہماری بدقسمتی کے راستے میں ہمیں طوفان نے آ لیا۔ ہماری کشتی سمندر میں غرق ہوگی۔ میں چونکہ ایک اچھا تیراک تھا اسی لیے سمندر میں دور تک تیرتا چلا گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک جزیرہ دیکھا۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب یہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کر یہاں بھون کر کھانے کے لیے لائے تھے کیونکہ یہ اپنے شکار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنا کھانا چوری کیا تھا کہ اکیلے ہی مزے اڑائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے اور میری جان بچی۔ اب یہ بتاؤ نوجوان کہ تم اصل میں کون ہو، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں سانپ کے روپ سے انسان کی شکل اختیار کرتے دیکھا ہے۔ ناگ نے اپنی گہری آنکھوں سے گورے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ گورا قیدی ناگ کی آنکھوں کی شدید اور پراسرار کشش کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں چپکاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک جادو سا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی آنکھیں میرے چہرے سے ہٹا لو۔ ناگ نے اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیں۔
اور کہا مجھے امید ہے کہ تم آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہیں کرو گے۔ تم نے جو کچھ دیکھا اسے بھول جاؤ، صرف اتنا یاد رکھو کہ تم ان آدم خور وحشیوں کی قید میں تھے، یہ تمہیں بھون کر کھانے والے تھے کہ میں نے تمہیں ان سے نجات دلائی۔ گھوڑا قیدی سر جھکا کر بولا میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا تم مجھے شیش کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ گھوڑے قیدی نے کہا میرا نام سانچو پیڈرو ہے۔ ناگ نے پیڈرو سے ہاتھ ملایا، دونوں سمندر کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ناگ کو باقاعدہ ماریا کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماریا اس کے قریب ہی تھی، لیکن وہ سانچو پیڈرو کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ پیڈرو نے کہا بھائی شیش، اب ہمیں اس جزیرے سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے اور اس قیدی وحشی سے بھی کسی نہ کسی طرح سے نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب اس کا ساتھی جزیرے پر نہ پہنچے تو وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں کا رخ کر لیں۔ وحشی قیدی ابھی بھی زمین پر بیٹھا تھا اور اس نے ناگ کی طرف منہ کر کر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ناگ نے کہا اگر ہم یہاں سے چل نکلے تو اس وحشی قیدی کو اسی جزیرے میں چھوڑ جائیں گے، اس کے ساتھی اسے کسی نہ کسی روز آ کر یہاں سے واپس لے جائیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پیڈرو نے پوچھا شیش بھائی، تمہارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تم بھی اس جزیرے پر پھنسے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ اگرچہ تم نے مجھے سوالات پوچھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے۔ ناگ کہنے لگا ہاں، تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنے جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں پھنس گیا تھا، اب واپس جانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل کتنی دور ہے؟ پیڈرو بولا میں ان سمندروں میں بچپن ہی سے سفر کرتا رہا ہوں، یہ سارے سمندر میرے دیکھے بالے ہیں۔ اگر ہم منہ اندھیرے صاف موسم میں سفر شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ 5 روز میں شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا کیا یہ چھوٹی سی کشتی ہمارے اس سفر کے لیے کافی ہوگی؟ اگر راستے میں طوفان آ گیا تو یہ اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ پیڈرو بولا یہ موسم سمندری طوفانوں کا نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا طوفان آ بھی گیا تو یہ کشتی اسے برداشت کر لے گی۔ ویسے بھی ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہی ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ دیر اس جزیرے میں نہیں رہ سکتے۔ 1 ماہ بعد مونسون کا موسم شروع ہو جائے گا اور پھر سمندر میں ایسے زبردست طوفان آنے لگیں گے کہ ہم 6 مہینے تک یہاں سے نکلنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ بہت خوب، ہم 2-1 روز میں یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اتنی دیر میں ہم ناریل وغیرہ توڑ کر کشتی میں ذخیرہ کر لیں گے۔ اچھا اب ذرا آرام کرو، میں جنگل کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ناگ چلنے لگا تو پیڈرو نے کہا بھائی تم اکیلے اس جزیرے میں کہاں جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، تم میرے محسن ہو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا فکر نہ کرو پیڈرو، میں اسی جنگل میں بھی محفوظ رہوں گا، لیکن اس وحشی کا کیا کریں، یہ تو مجھے ابھی تک کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پیڈرو نے خوفزدہ ہو کر ناگ سے کہا۔ ناگ ہنس دیا اور وحشی آدم خور کو اشارہ کر کر اپنے پاس بلایا اور اشاروں سے کہا کہ میرے ساتھ جنگل کی سیر کو چلو۔ لو میں اسے اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ پیڈرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ ناگ نے وحشی کو ساتھ لیا اور ساحل سے چل کر جزیرے کے جنگل میں آ گیا۔ اب ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ غار کے پاس پہنچ کر ناگ نے وحشی کو غار کے باہر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ماریا کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے کہا تم کشتی پر یہاں سے نکل جانے کا منصوبہ تو بنا لیا ہے، پر یہ بھی سوچا کہ اس چھوٹی سی کشتی میں تمہارے ساتھ کس طرح سے سفر کروں گی؟ کیا اس پیڈرو کو پتہ نہ چل جائے گا کہ ایک ایسی عورت بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی؟ ناگ نے کہا اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، اب کیا کیا جائے پھر؟ کشتی تو ایک ہی ہے، کیا ان لوگوں کو اسی جزیرے میں چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل چلیں؟ ماریا بولی ایسا ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم میں ایسا کر گزرنے کی طاقت بھی ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آخر یہ بھی انسان ہے اور ہم سے زیادہ کمزور ہے۔
ہمیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ خیال تو تمہارا مجھے پسند آیا، لیکن اب کیا کریں؟ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے ایسا کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو اس کشتی پر یہاں سے بیچ دیتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بولا بٹکا تجارتی جہاز اس طرف کو آ نکلے۔ ناگ کہکا لگا کر ہنس پڑا، کیسی بولی بالی باتیں کرتی ہو تم؟ کس وقت ماریا؟ بھلا اس گمنام جزیرے پر کوئی تجارتی جہاز آئے گا؟ ارے اس طرف تو صرف اور صرف ڈاکو اور لٹیروں کے جہاز ہی آیا کرتے ہیں۔ ماریا خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، ایک یہ وحشی آدم خور کی مصیبت تم نے اپنے پیچھے لگا لی ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے تمہیں کسی غیبی عورت سے باتیں کرتے سن لیا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ ناگ نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پاگل ہو جائے۔ اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ناگ نے ماریا سے کہا کہ وہ غار میں چل کر آرام کرے، میں اس وحشی کو کسی موزوں جگہ چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے لیے کچھ پھل بھی لیتا آؤں گا۔ ناگ وحشی کو ساتھ لے کر ساحل سمندر پر آ گیا۔ گورا قیدی یعنی سانچو پیڈرو ابھی تک ریت پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ناگ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، شیش بھائی، رات گزرنے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جانوروں سے رات بھر محفوظ رہ سکے؟ ناگ بولا، پیڈرو ایک بات غور سے سن رکھو، تم جیسے میرے ساتھ کسی حالت میں بھی رات نہیں گزار سکتے۔ تمہیں اسی جگہ سونا ہوگا، میں جنگل کے اندر رات بسر کروں گا۔ پیڈرو ہاتھ جوڑ کر بولا، شیش بھائی، میں سمندر کے اوپر سو کر رات بسر کر لوں گا، مگر خدا کے لیے اس وحشی آدم خور کو مجھ سے دور لے جاؤ، اسے کہو یہ جنگل میں جا کر رات بسر کرے۔ ناگ نے کہا، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ وحشی آدم خور ناگ کے زیر اثر تھا، وہ اسے ڈرتا تھا اور اسے اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ ناگ نے اسے اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے کہا، وہ جنگل کے دوسری جانب جا کر اکیلا رات بسر کرے۔ وحشی آدم خور نے سر جھکا کر اپنی مرضی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناگ نے پیڈرو کو شبہ خیر کہا اور غار کی جانب چل پڑا۔ غار میں ماریا آرام کر رہی تھی۔ راستے میں ناگ نے زمین پر گرے ہوئے چند ناریل اٹھا لیے تھے۔ غار میں بیٹھ کر انہوں نے ناریل توڑ کر کھائے اور ان کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ کافی دیر تک وہ امبر کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا۔ اب ضروری معلوم ہو گیا ہے کہ ذرا امبر کا بھی حال معلوم کیا جائے کہ وہ کہاں تک سفر کرتے کرتے پہنچا ہے۔ یہ تو آپ پچھلی قسط میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ امبر دربار اندلس کے شاہی حکیم مہدی کے بیٹے عدنان کے ساتھ سرزمین ہسپانیہ میں گرتانا کی جانب سفر کر رہا تھا۔ ہسپانیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، وہاں سے مسلمانوں کو یہاں تو نکال دیا گیا تھا یا ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہسپانیہ میں اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ عدنان اپنے شہر گرناتا کی زیارت کرنے جا رہا تھا۔ امبر بھی اتفاق سے اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ویسے امبر نے عدنان کی جان بھی بچائی تھی۔ امبر کو معلوم تھا کہ عدنان مسلمان ہے۔ امبر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ ہسپانیہ میں اس وقت کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ عدنان اور امبر دونوں اس وقت عیسائی بن کر سفر کر رہے تھے۔ ایک شہر میں عدنان نے اپنے آباء و اجداد کے ایک بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور گرناتا کی راہ لی۔ چٹیل میدان میں سفر کرتے کرتے ان کے گھوڑے سبزہ زار وادی میں داخل ہو گئے۔ عدنان نے آہ بھر کر کہا، امبر بھائی، مجھے میرے گھر کی خوشبو آنے لگی ہے، ہم گرناتا کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں۔ رات انہوں نے ایک خوبصورت چشمے کے کنارے بسر کی۔ یہاں انہوں نے تھیلے سے کھانا نکال کر کھایا اور چشمے کے پاکیزہ پانی سے پیاس بجھائی۔ دن چڑھا تو پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے گرناتا شہر کی فسطیل کے برج اور الحمرا باغ کے منارے اور مسجدوں کے گنبد دھوپ میں چمکتے نظر آنا شروع ہو گئے۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امبر، یہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، اب یہ میرے لیے اجنبی بن گیا ہے۔ اس شہر کے ایک محلے میں ہماری بڑی شاندار حویلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس کے آنگن میں کھیل کود کر اپنا بچپن گزارا ہے، لیکن اب میں وہاں مسلمان بن کر قدم نہیں رکھ سکتا۔
مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ نے یہ دن دکھائے کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ کیسے کیسے عظیم کارنامے نہیں کیے یہاں بیٹھ کر مسلمان سائنسدانوں اور عاملوں نے۔ اے خدا، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی توفیق دے۔ عدنان کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ عنبر بھی تحریک کے اس خونی انقلاب سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے تحریک کے ہزاروں نشیب و فراز دیکھے تھے، لیکن اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ایک داستان عبرت تھی۔ سینکڑوں برس اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اب وہاں ان کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا۔ ان کے محل، مسجدیں، خانقاہیں، درسگاہیں، محلے ویران کر دیے گئے تھے۔ گرناطہ قریب آیا تو وہ شہر کی فصیل کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ دربانوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ہم دونوں بھائی بنی اسرائیل سے ہیں۔ گرناطہ کے محلہ روشن میں ہمارا چچا طبابت کرتا ہے۔ ہم اس کے پاس جڑی بوٹیاں لے کر آئے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا ایک تھیلا عدنان کے پاس ہی گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا تھا۔ دربان نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ گرناطہ اس وقت کے عظیم ترین اور بارونق شہروں میں سے تھا، مگر انقلاب اور جنگ نے اسے بہت تباہ کر رکھا تھا۔ اس کی وہ رونق اب نہیں رہی تھی۔ چوراہوں میں چاندی کے بڑے بڑے شیروں کے مجسمے نصب تھے اور بیچ میں فوارے چل رہے تھے۔ عیسائی خوش و خرم چل پھر رہے تھے۔ ان میں کوئی مسلمان نظر نہ آتا تھا۔ عدنان اس شہر کے گلی کوچوں سے خوب واقف تھا۔ وہ عنبر کو لے کر شہر کی ایک سرائے میں آ گیا۔ سرائے کا مالک کبھی ایک شاہی عرب ہوا کرتا تھا، اب یہ سرائے ایک عیسائی کی ملکیت تھی جو موٹا اور گنجا تھا۔ اس کے پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا اور وہ چوہے کی طرح سے ادھر ادھر پھدک رہا تھا۔ عدنان نے اس سے رات بھر ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ عنبر نے سرگوشی میں کہا کہ کوٹری ایک ہفتے کے لیے لے لی جائے۔ کوئی خبر نہیں اس شہر سے کب واپس جانا ہو۔ آئے ہیں تو ذرا سیر ہی کر لیں گے۔ عدنان نے ایک ہفتے کے لیے سرائے میں کوٹری کرائے پہ لے لی اور سارا کرایہ کھانے کی پیشگی ادا کر دیا۔ عدنان اسے لے کر شام کے وقت اپنے محلے میں آ گیا جہاں اس کی پرانی حویلی تھی۔ اس میں اب ایک عیسائی کنبہ رہائش پذیر تھا۔ عدنان حویلی کی ڈیوری کے باہر کھڑا اپنی قسمت پر آنسو بہاتا رہا۔ عنبر اسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ وہ سیر کرتے کرتے شہر سے باہر زیتون کے ایک باغ میں آ گئے۔ اس باغ کی چار دیواری پر انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ شام کی سنہری روشنی باغ کے برجوں کے کلسوں پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ اس باغ کے اندر سے گٹار بجانے اور اس کے ساتھ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گانے کی لے عربی تھی لیکن الفاظ فرانسیسی تھے۔ عدنان نے بھر کر کہا، اس باغ میں کبھی مسلمان فلاسفر اور عالم اپنے شاگردوں کو طب، نجوم، ہندسہ اور دوسرے علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ اس باغ کو شاید درسگاہ کی حیثیت حاصل تھی، لیکن آج اس ملک سے بنو سراج کا نام تک مٹ گیا۔ ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہا۔ گرناطہ و اندلس کی مسجدیں ویران ہو گئیں، اذانیں دینے والے شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ تو اپنے نام لیواؤں پر رحم فرما اور اپنے سچے دین کو پھر سے سر بلندی عطا فرما۔ آمین۔ عنبر بھی اداس ہو گیا کیونکہ وہ بنو سراج کی حکومت کی شان و شوکت دیکھ چکا تھا۔ اسے خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ الحمرا کی شمع کی روشنی ساری دنیا میں پہنچتی تھی، مگر اب وہ شمع ٹمٹما کر بجھ رہی تھی، بالکل بجھ چکی تھی۔ عدنان نے عنبر سے کہا کہ وہ باغ کے اندر جا کر ان لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ عنبر اسے روکنا چاہتا تھا مگر عدنان ایک بہادر شہزادے کی طرح باغ کے دروازے میں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ عنبر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ باغ کے اندر مہندی کی جاڑیوں کی مہک پھیلی تھی۔ سبزے کے کتے کے چاروں جانب سیاہ گلاب کے پھول کھلے تھے۔ بیچ میں ایک سنگ سرخ کی بارہ دری تھی جہاں ریشمی قالین پر دو عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے ایک موسیقار سے گٹار بجوا کر گانے سن رہے تھے۔ موسیقار اپنے گیت کی دھن میں مگن رہا۔
عدنان اور عنبر خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ گیت ختم ہوا تو عدنان نے ان سے اپنا اور اپنے دوست عنبر کا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی یعنی بنی اسرائیل کے طبقے سے ظاہر کیا اور کہا کہ وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں گرناتا آئے ہیں۔ ادھر سے گزر رہے تھے کہ گیت کے دلکش لے نے انہیں باغ کے اندر کھینچ لیا۔ ان لوگوں نے کھندائے پیشانی سے عنبر اور عدنان کو خوش آمدید کہا۔ عدنان نے کہا اسے بھی ایک پرانا عربی گیت یاد ہے جو اس نے شام میں ایک جلا وطن شہزادے کی زبانی سنا تھا۔ میزبان خواتین نے کہا اے نوجوان، ہمیں وہ گیت ضرور سناؤ۔ عربی گیت بڑے سچے اور درد بڑے ہوتے ہیں۔ عدنان نے گٹار ہاتھ میں لے لی اور ایک پرانا عربی گیت شروع کر دیا۔ گیت ختم ہوا تو اس نے تالیوں کی گونج میں دوسرا گیت شروع کر دیا۔ یہ گیت ایک عربی شاعر نے اندلس کی وادی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے لکھا تھا۔ اس گیت میں وادی اندلس کے شہروں، مسجدوں، شاہی محلوں اور شہزادوں کا مرثیہ تھا۔ انہیں یاد کر کے ان کے کارناموں اور بہادری کے مارکوں کی تعریف کی گئی تھی۔ عدنان نے گیت کچھ اس انداز سے گایا کہ سننے والوں کے بھی دل بڑھ آئے۔ اس محفل میں ڈان کارلو ایک فرانسیسی فوجی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے عدنان کو پراسرار انداز میں گیت گاتے سنا تو اسے کچھ شک سا پڑ گیا کہ یہ شخص یہودی نہیں ہو سکتا، ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی مسلمان ہے جو اسپانیہ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ گیت ختم ہوا تو اس نے کہا نوجوان، تمہارے گیت میں تمہارے دل کا درد ملا ہوا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ تم نے لکھا ہے۔ کیا تم ہسپانیہ میں بھی کبھی رہے ہو؟ عدنان کو پہلے ہی شک تھا یہ شخص اسے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا جی ہاں، ایک بار یہاں آیا تھا۔ کارلو بولا تمہارا لہجہ خالص ہسپانوی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ تم ہسپانیہ میں ہی پیدا ہوئے ہو اور میرا انداز غلط نہیں تو تم مسلمان ہو۔ اس انکشاف پر وہاں محفل میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، کیونکہ ہسپانیہ میں کسی مسلمان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جاسوسی کرنے آیا ہے اور اس کی سزا موت تھی۔ کارلو عیسائی فوج کا ایک بااثر جنرل تھا۔ وہ عدنان کو مسلمان ہونے کے شک میں اسی وقت گرفتار کر سکتا تھا۔ عنبر بھی پریشان ہو گیا۔ عدنان پہلے تو کچھ پریشان ہوا، پھر مسکرا کر بولا ڈان کارلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں، مسلمانوں میں بہت دیر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرا لہجہ اور بات کرنے کا انداز ہسپانوی مسلمانوں کا سا ہو گیا ہے۔ اس پر ڈان کارلو اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار کھینچ کر بولا میں شہنشاہ فرڈینینڈ کے نام پر تمہیں اور تمہارے ساتھی کو مسلمان ہونے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ عدنان اب بے بس سا ہو گیا تھا۔ اس وقت ہسپانیہ میں مسلمان کہلانا واقعی ایک جرم تھا جس کی سزا موت تھی اور موت بھی سولی پر لٹکا کر دی جاتی تھی۔ عنبر بھی پریشان ہو گیا کہ خواہ باغ میں آ کر عنبر نے مصیبت کو گلے لگا لیا۔ عنبر نے کھل کر کہا میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ مسلمان ہوں اور مرتے دم تک مسلمان رہوں گا۔ اس اعلان حق پر عدنان کو بھی جوش آ گیا۔ اس نے نعرہ مار کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ڈان کارلو نے حاضرین محفل کی طرف پلٹ کر بلند آواز میں کہا دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور گرناتا میں جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ جانے باغ کے کس کونے سے اسلحہ پوش سپاہی تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے۔ ان دونوں مسلمانوں کو گرفتار کر لو اور کل شاہی دربار میں پیش کرو، وہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ عنبر نے مداخلت نہ کی۔ سپاہیوں نے عدنان اور عنبر کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی۔ محفل میں پھر سے گٹار بجنے لگے اور سپاہی عنبر اور عدنان کو لے کر جیل جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آدم خور جنگلی کو کھلا چھوڑ کر انہوں نے غلطی کی تھی۔ وحشی جنگل میں ایک جگہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا وحشی دماغ کچھ اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے اسے اس جزیرے میں چھوڑ دیا تو وہ یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکے گا۔ آسمانی دیوتا ناگ سے بھی اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے سمندر میں پھینک دے یا بھون کر کھا جائے۔ گھوڑے قیدی سے بھی اسے جان کا خطرہ تھا، تو وہ پھر کیا کرے؟ کیا کشتی لے کر بھاگ جائے؟ وحشی کے دماغ نے اس کے بعد سوچنا بند کر دیا۔
وہ ایک دم سے اٹھا اور ساحل سمندر کی طرف دوڑ پڑا۔ ساحل کے قریب آ کر جب وہ درختوں سے باہر نکلا تو آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے۔ کنارے ایک جگہ ریت پر اس کی کشتی اسی طرح سے پڑی تھی۔ گھوڑے قیدی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وحشی کسی جانور کی طرح سے رینگ رینگ کر کشتی کے پاس پہنچا۔ اس کے لیے کشتی کو کھینچ کر سمندر میں لے جانا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ کشتی کو سمندر میں ڈال کر وہ اس میں چھلانگ لگا کر سوار ہو گیا۔ سمندر اس کا دوست تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندروں کی لہروں پر کھیلتے اور کشتی چلاتے گزری تھی۔ تیزی سے چپو چلاتے وہ سمندر کی لہروں پر رات کے اندھیرے میں بہت دور نکل گیا۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی پھیلی، جزیرے پر زندگی کا سنہرا دن نکل آیا۔ ناگ نیند سے بیدار ہو کر غار سے باہر نکلا، تالاب پر گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے کچھ پھل توڑ کر کھائے، کچھ ماریا کے لیے توڑے اور واپس غار میں آ گیا۔ ماریا بھی بیدار ہو چکی تھی۔ جب وہ جنگل سے نکل کر سمندر کے کنارے آئے تو دیکھا کہ گھوڑا قیدی پیڈرو بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ناگ کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور بولا، غضب ہو گیا، وحشی رات کو کشتی لے کر فرار ہو گیا۔ ناگ اور ماریا پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ اس جزیرے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہی ایک کشتی امید کی کرن تھی جو ڈوب گئی، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ وحشی اپنا کام کر گیا تھا۔ کشتی ان کے قبضے سے نکل کر دور سمندر میں گم ہو چکی تھی، بلکہ اب خطرہ تھا کہ وحشی واپس اپنے جزیرے پر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ جزیرے پر موجود انسانوں نے اس کے بھائی کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے وحشی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جزیرے پر حملہ کر دیں۔ امبر اور ماریا تو بچ سکتے تھے، لیکن اس گھوڑے قیدی پیڈرو کی خیر نہیں تھی۔ ناگ سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا، بولا، معلوم ہوتا ہے وہ رات کے کسی لمحے کشتی لے کر بھاگ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ نئی کشتی تعمیر کی جائے۔ پیڈرو نے کہا، ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں ہے، درخت کیسے کاٹیں گے، کشتی کیسے بنائیں گے؟ ناگ نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیتے ہیں۔ سوچنا کیا تھا، بس وقت ہی ضائع کرنا تھا۔ سارا دن جزیرے پر گھومتے رہے۔ اتفاق سے ان کا گزر مغربی درختوں کی طرف ہوا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ان تشتریوں والوں کا اڈا تھا جو تباہ ہو گیا تھا، جہاں اب ایک بہت بڑا گڑھا پڑ چکا تھا۔ پیڈرو نے اس گڑھے کو بڑے غور سے دیکھا اور بولا، معلوم ہوتا ہے یہاں کبھی لاوا پھوٹا ہے، پتھر تک پگھل کر جم گئے ہیں۔ ہاں، ناگ نے کہا، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماریا آہستہ سے ہنس پڑی۔ گھوڑے قیدی کو کیا پتا تھا کہ وہاں کیا تھا اور کیا کچھ نہیں تھا۔ اگر اس جگہ آج خلائی جہاز موجود ہوتا تو پیڈرو کی تو ضرور چیخ نکل جاتی اور خلائی انسان اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ اس کی لاش بھی تہہ خانے میں پڑی ہوتی۔ پیڈرو نے ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ یہ ٹکڑا لاوے کی شکل میں پگھل کر اب ایک چھڑا سا بن گیا تھا اور اس کی دھار کافی تیز تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور کہنے لگا، شیش بھائی، اگر ہمیں اس طرح کا ایک اور ٹکڑا مل جائے تو ہم محنت کر کے درخت بھی کاٹ سکتے ہیں اور کشتی بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس جنگل میں جنگلی بیلوں کے رسوں کی کمی نہیں ہے، ان رسیوں کی مدد سے ہم تختے جوڑ کر کشتی بنا سکتے ہیں۔ بات بڑی معقول تھی۔ ناگ نے تلاش شروع کر دی اور بڑی جلدی انہیں ایک اور اوزار مل گیا۔ اب انہوں نے ایک درخت کو چنا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد درخت کٹ گیا۔ انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے اور پھر تختے بنانے شروع کر دیے۔ 4-5 دن وہ اسی کام میں لگے رہے۔ ان کی محنت آخر رنگ لائی اور کتنے ہی تختے تیار ہو گئے۔ پھر جنگل سے رسیوں کو کاٹ کر لایا گیا۔ ان تختوں کو آپس میں جوڑنے کا کام شروع ہو گیا۔ اس قدر محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد انہوں نے 10-12 روز کے اندر ایک کشتی تیار کر لی۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی اور ماریا اس میں سوار ہو کر اپنا آپ پیڈرو سے چھپا سکتی تھی، یعنی کشتی میں چلنے پھرنے سے وہ پیڈرو سے ٹکرا کر اسے بے ہوش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کشتی پر ناریل رکھنے لگے۔ ہفتے بھر کی خوراک جمع کر دی گئی۔ پھر ایک روز منہ اندھیرے جبکہ بڑی خنک ہوا چل رہی تھی، انہوں نے کشتی کو سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ کشتی نے شمال مغرب کی جانب سفر شروع کر دیا۔ ماریا ایک کونے میں نیم دراز تھی۔ ناگ اور پیڈرو چپو چلا رہے تھے۔ ایک ڈنڈے کے ساتھ انہوں نے کشتی کا رخ شمالی افریقہ کے ساحل کی طرف کر رکھا تھا۔ سارا دن کشتی سمندر میں سفر کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑی لہر پر چڑھ گئی اور اپنے آپ بہنے لگی۔ پیڈرو نے کہا، یہ بڑی لہر بحیرہ روم کی طرف جا رہی ہے،
ہمیں سفر کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ناگ نے کہا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ بمور بھی اسی بڑی لہر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کشتی کسی بمور میں پھنس گئی تو ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی کو اس طوفانی لہر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ پیڈرو نے ڈنڈے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ کافی جدوجہد کے بعد کشتی بڑی لہر سے اترنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ساری رات کشتی اس طوفانی لہر پر سوار سفر کرتی رہی۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد وہ بمور میں پھنس گئے۔ ناگ اور پیڈرو نے اپنی جان لڑا دی کہ کسی طرح سے کشتی بمور سے نکل جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کشتی ایک بڑے گول دائرے میں چکر لگا رہی تھی۔ پیڈرو کا برا حال ہو رہا تھا، وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ آخر خدا خدا کر کر ایک لہر نے کشتی کو اچھال کر باہر پھینک دیا۔ کشتی الٹتے الٹتے بچی، ان کی جان میں جان آئی۔ اب وہ کشتی کو گھسیٹتے ہوئے لہر سے بہت دور لے گئے۔ انہیں سمندر میں سفر کرتے 3 روز گزر گئے تھے۔ ساحل دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیڈرو نے کہا، مجھے یقین ہے کہ 2 روز اور ہمیں سمندر میں سفر کرنا ہوگا۔ پرسوں رات کو کسی وقت ہم کرتاجنا کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا تم اس سے پہلے بھی ادھر سے گزر چکے ہو؟ کیوں نہیں، اس سمندر میں نے کافی سفر کیا ہے۔ چوتھے روز انہوں نے اچانک دور ایک جہاز کے بادبان دیکھے تو ان کے چہرے پر خوشی سے رنگ آ گیا۔ پیڈرو اور ناگ نے پوری طاقت سے کشتی کو جہاز کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا، پیڈرو اپنی قمیض اتار کر لہراؤ۔ پیڈرو نے اپنی پرانی چولا نما قمیض اتار کر ایک ڈنڈے پر باندھی اور اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس تجارتی جہاز کا کپتان اس وقت عرصے پر کھڑا سمندر کی موجوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے جو دور سمندر میں ایک سفید سی چیز لہراتے دیکھی تو جہاز کو اس طرف لے جانے کا حکم دے دیا۔ پیڈرو اور ناگ نے محسوس کیا کہ جہاز آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بادبان قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ پیڈرو بڑا خوش تھا، اس کی جان بچ گئی تھی۔ اب وہ ہسپانیہ جا کر اپنے گھوڑوں کا کاروبار پھر سے شروع کر سکے گا۔ اس نے ناگ سے کہا، شیش بھائی، سب سے پہلے میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ اگر تم جزیرے میں میری مدد کو نہ پہنچتے تو اس وقت میں آدم کو اور وحشیوں کے میدے میں ہوتا۔ ہمیں جہاز کو قریب آتا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کس قدر حسین اور خوبصورت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جتنی دیر زندہ رہے پوری دلچسپی، لگن اور خوبصورتی سے زندہ رہے۔ ناگ مسکرایا، خدا کا شکر ادا کرو پیڈرو، اس کی مدد سے تمہاری جان بچی ہے، اور یہ جہاز بھی اس نے ہم پر رحم کھا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ خدا کا شکر تو میں اس وقت سے ادا کر رہا ہوں جب سے میں نے اس جہاز کے بادبان دیکھے ہیں۔ جہاز ان کے قریب آ کر رک گیا۔ کپتان کے حکم سے سیڑھی کشتی پر پھینک دی گئی۔ اب ایک مسئلہ ماریا کے اوپر چڑھنے کا تھا۔ ناگ نے سرگوشی میں کہا، میرے بالکل ساتھ ساتھ رہنا اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر جہاز کے عرصے پر پہنچ جانا، فکر نہ کرو۔ پیڈرو نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے ابھی ابھی کسی لڑکی کی سرگوشی سنی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ جزیرے پر رہنے کا اثر ہے، وہاں بھی تم نے اس قسم کی سرگوشی سنی ہوگی۔ پیڈرو نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ واقعی جزیرے پر بھی اس نے ماریا کی سرگوشی ایک آدھ بار سنی تھی۔ وہ سیڑھی پر چڑھ کر جہاز پر آ گئے۔ ماریا نے بڑی پھرتی سے کام لیا اور ناگ کے بالکل ساتھ ہی عرصے پر آ گئی۔ کپتان نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جہاز پر سفر کر رہے تھے اور کشتی میں کہاں سے آ گئے۔ ناگ نے بتایا کہ ان کا جہاز طوفان میں غرق ہو گیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک جزیرے پر پہنچے اور پھر وہاں سے کشتی تیار کر کر خدا کا نام لے کر سمندر میں نکل کھڑے ہوئے۔ کپتان نے کہا، تم بڑے خوش قسمت ہو، اگر میں عرصے پر اتفاق سے نہ موجود ہوتا تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جہاز ہند سے مسافروں اور تجارتی سامان کو لے کر تونس جا رہا تھا۔ پیڈرو بڑا خوش ہوا کیونکہ تونس شمالی افریقہ کے بحیرہ روم کے کنارے والی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے وہ کسی بھی جہاز میں سوار ہو کر بحیرہ روم عبور کر کر اسپین میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن کرتاجنا جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کرتاجنا ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے اسے امبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ کپتان نے کہا، تونس پہنچ کر تم کسی بھی قافلے کے ساتھ کرتاجنا جا سکتے ہو۔ جہاز بڑے سکون کے ساتھ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ تونس پہنچ کر پیڈرو نے ایک بار پھر سے ناگ کا شکریہ ادا کیا۔
ہسپانیہ میں اپنا پتہ دیا اور کہا کہ اگر اس کا ہسپانیہ میں آنا ہو تو اسے ضرور ملے۔ ناگ اسے گلے مل کر اس کاروائی سرائے کی طرف آ گیا جہاں سے اسے کرتاجنہ جانے والا قافلہ مل سکتا تھا۔ اس کاروائی سرائے میں وہ ماریا کے ساتھ اتر گیا۔ تونس کا ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا اور بارونق تھا۔ بندرگاہ کے ارد گرد کافی آبادی تھی اور دکانوں پر بے شمار سامان پڑا تھا۔ تیسرے روز رات کو قافلہ ناگ اور ماریا کو لے کر کرتاجنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صحرا کا سفر شروع ہوا۔ راتوں کو قافلہ سفر کرتا، دن کی گرمی اور دھوپ میں کسی نقلی ستان میں پہنچ کر آرام کرتا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے 4 روز گزر گئے۔ ابھی 2 روز کا سفر باقی تھا۔ 5ویں روز قافلے نے ایک چھوٹے سے نقلی ستان میں پڑاؤ کیا۔ یہاں کھجوروں کے جھنڈوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ ایک چھوٹا سا ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ یہ قافلہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 6-7 اونٹ تھے جس پر تجارت کا سامان لدا ہوا تھا۔ 2 پہرے دار تلواریں اور تیر کمار لیے ساتھ تھے۔ بامشکل 10-11 مسافر تھے۔ ایک ڈاچی پر کوئی خاتون پردے میں سفر کر رہی تھی۔ ناگ اور ماریا نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کون عورت ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ خاتون اسی مہدوئی حکیم کی بیٹی تھی جس کا بیٹا عدنان تھا اور جو امبر کے سایہ گرناتا میں ڈان کارلو کے ہاتھوں گرفتار ہو کر دربار میں پیش ہونے والا تھا۔ اس خاتون کا نام کتلکا تھا۔ حکیم مہدوئی کرتاجنہ میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جو اس کی خدمت پر مامور تھی۔ نخلستان میں قافلے کو اترے ابھی بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہاں گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑ رکھی تھیں۔ قافلے کے سردار نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار کے ایک ہی وار سے امیر کارواں کی گردن اڑا دی اور کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ ہمیں کتلکا کی تلاش ہے جو گرناتا کے حکیم مہدوئی کی بیٹی ہے۔ اس قافلے میں سفر کر رہی ہے۔ مسافر سہم گئے۔ ڈاکو نے بہت جلد کتلکا کو تلاش کیا اور اسے گرفتار کرنے لگے کہ اس کی خادمہ سامنے آ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے میری مالکہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ڈاکو ہنسا اور تلوار کا ہاتھ مار کر اس نے خادمہ کو بھی ہلاک کر دیا۔ بیک وقت 2 خون ہو گئے جس کی وجہ سے وہاں دہشت چھا گئی۔ مسافروں پر چپ سی لگ گئی۔ ڈاکو نے کتلکا کو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھایا اور چلنے لگے۔ سردار نے کہا، اگر کسی نے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی ریت پر پڑی ہوئی ان لاشوں جیسا ہی ہوگا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان خونخوار ڈاکوؤں کے مقابلے پر آتا۔ سب کے منہ پر تالے لگے تھے۔ ماریا کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے ناگ سے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، خونی ہیں، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گی۔ ناگ نے کہا، خاموش رہو اور انتظار کرو۔ جب ڈاکو چلے گئے تو ناگ نے قافلے والوں سے کہا، بھائیو، تم لوگ میرے آنے تک کسی جگہ ٹھہرنا، میں کتلکا کو ڈاکوؤں کے قبضے سے چھڑا کر ابھی لاتا ہوں۔ ماریا، میں ان لوگوں کے سامنے اپنی شکل نہیں بدلنا چاہتا تھا، اب صحرا کے بیچ میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کروں گا۔ چاروں ڈاکو بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ناگ نے انہیں جان لیا۔ ڈاکوؤں نے اپنے پیچھے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر رک گئے اور تلواریں سونت لیں۔ سردار نے چیخ کر کہا، بدبخت کون ہو تم؟ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اچانک گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار غائب ہو گیا ہے۔ وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سوار کہاں چلا گیا؟ گھوڑا خالی رہ گیا ہے۔ ناگ اس وقت سام کا روپ اختیار کر ریت میں رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار تھی لیکن وہ غائب تھی۔ اس کا گھوڑا انہیں خالی نظر آ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی خالی گھوڑے کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بدبخت کہاں غائب ہو گیا؟ دوسرے ڈاکو ڈر گئے۔ اس خیال کا اظہار کرنے لگے کہ سردار بھاگ چلو، یہ کوئی بھوت تھا۔ سردار نے کہکا لگایا، میں اس بھوت کو بھی قتل کر کے ہی دم لوں گا، ذرا سامنے تو آنے دو۔ اسی لمحے ناگ گھوڑے کی پشت پر لپک کر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے سکون کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناگ کا زہر کس قدر ہلاکت والا تھا۔ ادھر زہر سردار کے خون میں گیا، ادھر وہ چکرا کر گھوڑے پر سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ناگ اب دوسرے گھوڑے پر اچھل کر آ گیا اور اس نے دوسرے ڈاکو پر حملہ کیا۔ وہ بھی گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ادھر ماریا نے تلوار لہرائی، تیسرے ڈاکو کی گردن اڑا دی۔
चौथे डाकू ने ये कत्लेआम देखा तो घोड़ा दुड़ा कर भाग गया। मैदान साफ था। नाग पलक झपकते में फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। उसने कतलक्का के घोड़े के पास जाकर उसकी रस्सियां खोली, अदब से सलाम किया और कहा, मोहतरम बहन, अब तुम आज़ाद हो और हमारे साथ सफ़र कर सकती हो। कतलक्का ने नाग का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने अकेले होकर इन डाकुओं को कैसे हलाक कर दिया? नाग बोला, बस ये अल्लाह की मर्जी थी, इससे आगे आप ना पूछें, आइए मेरे साथ। मारिया भी घोड़े पर सवार उसके साथ थी। नाग कतलक्का को लेकर वापस नखलिस्तान की तरफ चल पड़ा। कतलक्का ने पूछा, ये खाली घोड़ा साथ साथ कैसे चल रहा है? इस घोड़े पर मारिया सवार थी, मगर कतलक्का को नजर न आ रही थी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा बड़ा वफादार घोड़ा है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। जहाँ मैं जाता हूँ ये मेरे साथ साथ होता है। काफिलों वालों ने जब खातून को देखा तो बड़े खुश हुए। उन्होंने मरने वालों को इसी नखलिस्तान में दफन किया और अब काफिला नाग की सरकर्दगी में करताजना की तरफ रवाना हो गया। एक रात का सफ़र तय करने के बाद दूसरे रोज़ काफिला करताजना पहुंच गया। कतलक्का ने नाग से कहा कि वो इसके बाप के घर में ही क़याम करें, लेकिन नाग ने कहा कि वो अपने भाई के घर ठहरना चाहता है। उसे मालूम था कि मारिया की वजह से वहाँ गड़बड़ पैदा हो सकती है। कतलक्का के वालिद हकीम महदोई ने जब सारी रोदात सुनी तो नाग का हाथ चूम लिया। बेटा, तुमने मेरी बेटे की जान और इज्जत बचाकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नाग ने कहा, खुदा की मेहरबानी से हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे एक भाई के बारे में कोई इतला दे दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। हकीम महदोई बोला, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया है? नाग ने कहा, वो किसी तरह मुझसे बिछड़ गया है। सुना था कि वो करताजना में है। मैं हकीकत में उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैंने कतलक्का से झूठ बोला था कि मैं अपने भाई के घर ठहरूंगा। हकीकत यह है कि वो गुम हो चुका है। मैं इसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। इसकी उम्र हुलिया क्या है? नाग ने जब अंबर का हुलिया बताया तो महदोई बोला, क्या तुम्हारे भाई का नाम अंबर तो नहीं? अंबर का नाम सुनकर नाग खुशी से उछल पड़ा। मारिया के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। नाग बोला, बिल्कुल यही नाम है इसका। क्या आपने इसे देखा है? महदोई ने कहा, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि इससे मिला भी हूँ। वो इसी तरह से हमारे घर में आकर रहा था। अब कहाँ है? वो मेरे बेटे अदनान के साथ हस्पानिया के शहर गरनाता गया हुआ है। गरनाता? नाग ने ताज्जुब से कहा, मगर वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं जा सकता। महदोई बोला, क्या बताऊं बेटे, मेरे बेटे अदनान का इसरार था कि वो अपने बुजुर्गों के मज़ार की ज़ियारत करना चाहता है। मैंने इसे बहुत रोका, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और एक दिन अंबर को साथ लेकर गरनाता की जानिब रवाना हो गया। नाग और मारिया ने सुकून का सांस लिया। अंबर का सुराग मिल गया था, अब वो उसे आसानी से तलाश कर सकते थे। महदोई ने कहा, मुझे दोनों की ज़िंदगियों की फ़िक्र है। हस्पानिया में चारों तरफ इस्लाम के दुश्मन ही दुश्मन हैं। नाग बोला, हम इनकी तलाश में जाएंगे और इन्हें वापस लाएंगे। महदोई ने कहा, लेकिन मेरे बेटे, वहाँ जाकर तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि तुम भी मुसलमान हो और वहाँ मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता। नाग बोला, आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ज़रूर जाऊँगा और आपके बेटे को वहाँ से रवाना भी कर दूंगा। नाग ने वो रात करताजना में महदोई के घर पर बसर की। मारिया भी उसके साथ ही थी। दूसरे दिन उसने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। नाग और मारिया ने फैसला कर लिया था कि वो समंदर की बजाय सहरा में सफ़र करेंगे। तीसरे रोज़ एक बहुत बड़ा काफिला तुनस जा रहा था। दोनों इस काफिले में शामिल हो गए और तुनस की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। मंजिलों पर मंजिलें अबूर करते आकर वो एक रोज़ वापस तुनस पहुंच गए। यहाँ उन्हें जहाज़ का इंतज़ार करना था जो उन्हें हस्पानिया के साहिल पर पहुंचा देता। नाग ने अपने आप को यहूदी हकीम ज़ाहिर किया और साहिल के अहकाम से इजाज़तनामा हासिल कर लिया। हफ्ते भर के क़याम के बाद एक बादबानी जहाज़ पर नाग और मारिया खामोशी से सवार हो गए। जहाज़ ने लंगर उठाकर बादबान खोल दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।